यूनिट नंबर 6 को आज हम करेंगे और ये B.Ed 1.5 ईयर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के हवाले से आपका जो कोर्स चल रहा है। और व्हाट इज़ एवेल्यूएशन, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग जो भी प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़ होता है उसको जब मेजर करते हैं उससे हम कहते हैं जनाब एवेल्यूएशन। और जो एवेल्यूएशन होती है और उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें मेजर करते हैं और फिर अपनी राय देते हैं। उस राय की बुनियाद पर हम लोग फिर अपने प्रोग्राम को देखते हैं कि हम किस हद तक कामयाब हुए और हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, अपने गोल्स को मीट कर सके। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एवेल्यूएशन होती है। तो अगर ये एक छोटी सी पिक नज़र आ रही है, इसमें जो एक राय ली जा रही है, तो ये भी समझने एक एवेल्यूएशन हो रही है कि किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है तो उसमें आपके सामने ऑप्शन है आउटस्टैंडिंग है, एक्सीलेंट है, वेरी गुड, एवरेज एंड बिलो एवरेज। तो जो आपकी राय होगी वो भी एवेल्यूएशन कहलाएगी। तो वैल्यू of anything or judgment anything, it is called evaluation. And welcome to all in this session on the project evaluation. तो प्रोजेक्ट एवोल्यूशन के हवाले से हम देखते हैं जनाब। आज की हम पहली स्लाइड खोलते हैं। ब्रॉड लेआउट ऑफ माई टॉक शीट। इसमें जनाब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एवोल्यूशन, प्लेस ऑफ द प्रोजेक्ट एवोल्यूशन इन द प्लानिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट एवोल्यूशन, major types of project evaluation, evaluation study on a Kenyan project, and the major problems in the project evaluation और discussion। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम देखेंगे आज के लेसन में। तो नंबर 1 है जनाब प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। कि कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग चला रहे होते हैं तो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो मस्ट होती है। मसलन हम लोग ये चाहते हैं कि हम जो डिफरेंट टाइप्स की हम लोग जो एवोल्यूशन करते हैं तो उसमें हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम जो होता है वो करते हैं और फिर उसके मुताबिक आगे हम चलते हैं। तो इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब जो प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन होता है कि इसमें हमारे मकासद क्या क्या है, कुछ हम गेन करना चाहते हैं, तो ये हमारा जो पहला पॉइंट होता है प्रोजेक्ट के हवाले से, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स और प्रॉब्लम्स और इशूज़ जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं थ्रू आवर प्रोजेक्ट। और फिर है प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी। और प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी हम बनाते हैं और उसके मुताबिक हम देखते हैं कि हम अपना जो लाया अमल है कैसे तय करेंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोजेक्ट के हवाले से। और नंबर 3 पर है जनाब प्रोजेक्ट फार्मूलेशन, कि हम प्रोजेक्ट को फार्मूलेट कर लिया और उसको बना लिया और इस तरीके से हम आगे चले। फिर है जनाब प्रोजेक्ट अप्रेजल, कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट के हवाले से उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि जो हमने प्रोजेक्ट फार्मूलेशन किया क्या वो अच्छी सिमत में जा रहा है, क्या वो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी बेहतर होगी। और प्रोजेक्ट अप्रूवल करेंगे हम लोग, अगर वो कामयाब है तो उसको हम अप्रूवल दे देंगे और फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। और फिर जो 7 नंबर है, जब इम्प्लीमेंट कर लिया प्रोजेक्ट को, हमने अप्लाई कर दिया, तो हम उसके रिजल्ट्स को एवेल्यूएट करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन। क्या हमारे टारगेट गोल्स जो हमने बनाए थे वो अचीव हो गए? अगर अचीव हो गए तो वो हमारी प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन कामयाब है। अगर नहीं हुए, जो गैप्स रह गए हैं, तो उसको फॉलो करने के लिए हम लोग फिर फर्दर इसको प्रोसेस करेंगे। तो एवेल्यूएशन मीनिंग क्या होते हैं और उसमें हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एवेल्यूएशन, अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द वैल्यू टू समथिंग इन द लाइट ऑफ द डाटा गैदर्ड फ्रॉम ऑल द रेलिवेंट रिसोर्सेज। कि हम लोग जो वैल्यू ऑफ समथिंग देखते हैं, किसी भी जगह की वैल्यू देखते हैं और कोई डाटा की बेस पर हम जो बातें करते हैं वो तमाम जो सोर्सेज जिनकी मदद से हम लोग अपनी वैल्यू जजमेंट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं एवेल्यूएशन। कि हम लोग असाइन द वैल्यू से मुराद ये, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग बच्चों के पेपर चेक करते हैं और एंड पर जाके आप उसकी एवेल्यूएशन करते हैं और उसकी पेपरों के मार्क्स देते हैं। फिर आप उसके साथ कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा जो मार्क्स की सूरत में होता है, और फिर आप अपने जो होता है जिसको कामयाब कर देते हैं, किसी को फेल कर देते हैं। तो ये जो आप एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं, तो ये आपकी एवेल्यूएशन होती है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो किसी भी चीज़ की वैल्यू जजमेंट होती है तो उसको हम जो वैल्यू जजमेंटल उसकी चीज़ें होती हैं उसको हम एवेल्यूएशन कहते हैं। और इसी की बेस पर हम लोग बच्चों को सर्टिफिकेट दे देते हैं कि जनाब आप मैट्रिक पास हो, आप FA कर गए हो, आप BA कर गए हो, MA कर गए हो। तो डिग्री जो वर्ड्स देते हैं आफ्टर एवेल्यूएशन की जाती हैं। फिर है जनाब प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन के हवाले से हम आगे चलते हैं। तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन असेसमेंट ऑफ द सक्सेस फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट।
تو ہم لوگ جو پروجیکٹ چلا رہے ہوتے ہیں، جو ہم پروجیکٹ کی ایولیوشن کر رہے ہوتے ہیں، پروسٹ امپلیمنٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اسسمنٹ کے حوالے سے، تو اس کی کامیابی یا اس کی ناکامی بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور کمپریہنسولی انالیسز آف دی پروجیکٹ وائس ورسا اٹس آبجیکٹیوز اینڈ دی امپلیکیشنز آف دی اٹ مے ہیو فار دا ایریا. تو ہم لوگ جامع طریقے سے انالیسز بھی کرتے ہیں پروجیکٹ کا، اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کو کیا کس حد تک وہ امپلیمنٹ ہوئے اور کس حد تک جو اس کا ایریا وہ کور ہوا. اور پھر ہے جناب وین اپلائڈ ٹو اے پروجیکٹ ایویلویشن ہیلپس ان نوئنگ ٹو وٹ ایکسٹینٹ دا پروجیکٹ آبجیکٹیوز ہیو بین اچیوڈ. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو آبجیکٹیوز بنائے گئے تھے پروجیکٹ کو چلانے کے لیے، ہم کیا کرنا چاہتے تھے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ اچیو ہوئے یا نہیں ہوئے، اور یہ ہماری ایویلویشن کراتی ہے. اینڈ اٹ آلسو ٹیلز اس دیٹ اف ناٹ اچیوڈ what are the hurdles in achievement of the objective. تو پھر ہم اپنے پروجیکٹ کی جو اچیومنٹس میں ہرڈلز ہوتے ہیں اس کو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ہیں، اور پھر ہم اس کو بھی جو ہرڈلز ہیں ان کو بھی دور کرنے کی ساتھ ساتھ میں کوشش کرتے ہیں. جی تو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اٹ آلسو ٹیلز اس دیٹ اف ناٹ اچیوڈ وٹ آر دا ہرڈلز ان دا اچیومنٹ آف دا آبجیکٹیو. تو جو ہرڈلز ہوں گی اس کو بھی ہم لوگ اچیو کرنے کی کوشش کریں گے. تو پھر ہے جناب ڈفرینس بٹوین دا اپریزل اینڈ ایویلویشن. دا ڈفرنٹ ان دا سیورل ویز ایز انڈر ٹائم. تو پروجیکٹ کے جو ہمارے اپروزل ہوتی ہے یا آبجیکٹیو ہوتے ہیں، تو اس میں ہم جو ایویلویشن کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں نمبر 1 ٹائم ہے، نمبر 2 آبجیکٹیوز ہے، نمبر 3 کاسٹ ہے، نمبر 3 یوز آف ریزلٹس ہے، اور نمبر 4 ہے یوز آف ریزلٹس اور 5 ہے پیپل انوالوڈ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، ٹائم کیسے ہم مینیج کریں گے، آبجیکٹیو کیسے بنائیں گے، کاسٹ کو کیسے مینیج کریں گے، یوز آف ریزلٹس کو کیسے یوز کریں گے، اور اسی طرح پیپل انوالوڈ کیسے ان کو انڈلج کریں گے، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کیسے کرائیں گے. تو یہ سارے جو پوائنٹس ہیں اس حوالے سے ہیں کہ ہم ایویلویشن کرنا چاہتے ہیں اور مختلف سٹیپس میں کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک سروے ٹائپ بھی آپ کو لے سکتے ہیں، لوگوں سے رائے لے سکتے ہیں کہ پروجیکٹ کے حوالے سے کیا وہ ایکسیلنٹ ہے یا ویری گڈ ہے یا پور ہے. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، سروے کر سکتے ہیں. اور میجر آبجیکٹیوز آف دا پروجیکٹ ایویلویشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آبجیکٹیو بناتے وقت ہم جو چیزیں دماغ میں رکھتے ہیں، نمبر 1 ہے سینسٹائزنگ دا امپلائیز اباؤٹ دیئر اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز. کہ ہم لوگ ان کی جو اسٹرینتھس ہیں اور ویکنیسز ہیں امپلائیز کی اور اس کو دیکھتے ہیں. جنرلی 2 وے فیڈ بیک سسٹم. تو 2 وے کمیونیکیشن یا 2 وے فیڈ بیک سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور جو پروجیکٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دونوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں اور ان سے فیڈ بیک لے سکتے ہیں. امپاورنگ دا امپلائیز ٹو بی ریئلسٹک. اور جو آپ کے امپلائیز ہیں ان کو ریئلسٹک گولز دکھانے ہیں، بنوانے ہیں، تاکہ ان کو صحیح حالات و واقعات کا پتہ ہو اور اس کے مطابق وہ پھر آگے چلیں. اینڈ ڈیولپنگ دا MIS اباؤٹ دا امپلائیز. اور امپلائیز کے حوالے سے بھی یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم پر ان کی تمام چیزیں موجود ہوں. اینڈ اسٹیبلشنگ دا افیکٹو انسینٹو سسٹم. اچھا انسینٹو سسٹم ہوگا تو امپلائیز جو ہوں گے کام بہتر کریں گے، آپ کا پروجیکٹ کامیاب ہوگا. اگر انسینٹیوز پورے نہیں ہوں گے تو جو امپلائیز ہیں خوش دلی سے کام نہیں کریں گے. اینڈ ڈیولپنگ دا ریسرچ کلچر. تو ہم لوگ ریسرچ کلچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم سروے بھی کر سکتے ہیں، ریسرچز کر سکتے ہیں. اپنے کامیاب بنانے کے لیے پروجیکٹس کو مختلف سروے ڈیزائن ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں. اینڈ آئیڈینٹیفائنگ دا ایکسٹینٹ آف دا پروجیکٹ اچیومنٹس. اور پھر ہم پروجیکٹس کے حوالے سے اس کے اچیومنٹس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک ہو چکی ہیں. اینڈ ریویژن اینڈ امپرومنٹ آف امپلیمنٹیشن اسٹریٹجیز. اور اپنی جو امپرومنٹ ہم کر سکتے ہیں تھرو ایویلویشن، ہم اپنے پروجیکٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اور اس طرح یہ ایک سرکل ہے جو چلتا رہتا ہے. پلاننگ فار دا نیکسٹ سائیکل آف دی پروجیکٹ، کہ اس میں جو خامیاں ہو گئی تھیں اب نیکسٹ پروجیکٹ میں وہ والی خامیاں نہیں دہرائی جائیں گی. تو اس طریقے سے ہم آگے چلتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، اب نیکسٹ سلائیڈ ہے سسٹم اینڈ پروجیکٹ وداؤٹ دا ایویلویشن. تو اگر ہم ایویلویشن نہیں کرتے تو پھر کون سے اثرات پڑتے ہیں. امپلائیز اینڈ پروجیکٹ ہے، اور اس میں یعنی کہ امپلائیز کو اگر پوچھنے والا کوئی نہیں ہے
تو اس کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں لیس کیپیبل امپلائیز اینڈ ویکر سسٹم، تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتی تو ان کا جو سسٹم ہے وہ ویکر ہو جاتا ہے اور کیپیبلٹی جو ہے اس کی کم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ڈایاگرامیٹک ریپرزنٹیشن آف دا پروجیکٹ وداؤٹ دا ایولیوشن، تو ایولیوشن کیے بغیر یہ ایک ڈایاگرامیٹک چیزیں دی گئی ہیں پروجیکٹ کے حوالے سے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. پھر جناب پروجیکٹ ایولیوشن کے حوالے سے اوور آرکنگ آبجیکٹیوز، اور اس میں وہ والے آبجیکٹیوز ہیں جو ہمارے لیے اوور آرکنگ آبجیکٹیوز ہیں. تو لیس کیپیبل امپلائیز اینڈ دا ویکر سسٹم، کہ جو آبجیکٹیوز جو امپلائیز ہیں وہ اس کو کیپیبل یعنی کہ اس کے قابل نہیں ہے کہ وہ امپلائیز اس کو چیز کو حل کر سکیں، سسٹم ویک ہوتا ہے. اور ایولیویشن کی جاتی ہے، پھر مور کیپیبل بن جاتے ہیں امپلائیز اینڈ اسٹرانگر دا سسٹم، اور پھر سسٹم جو ہے مضبوط بن جاتا ہے. اور اس طرح ڈائیگرامیٹک ریپرزنٹیشن آف دی ریلیشن شپ بٹوین دا پروجیکٹ ایولیویشن اینڈ دی ڈیولپمنٹ، تو یہ ایک ڈائیگرام سے شو کیا گیا ہے کہ کیسے ایک جو پروجیکٹ ہے اس کو ہم کیسے بناتے ہیں، کیسے شو کرتے ہیں. اور ٹائپس آف دا پروجیکٹ ایولیویشن اگر ہم دیکھیں تو فرنٹ اینڈ انالیسس، تو ایولیویشن بیفور دا اسٹارٹنگ دا پروجیکٹ، فار ایگزامپل دا فیزیبلٹی ٹیسٹنگ اور کانٹیکسٹ ایولیویشن، تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، کانٹیکسٹ ایولیویشن کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے. اور ہم لوگ تھوڑا سا دیکھتے ہیں اس کو، نیکسٹ سلائیڈ یہ بلکہ آئی کھڑی ہے. تو جناب یہ جو ٹائپس آف پروجیکٹ ایولیویشن ہوتی ہیں، اس میں فرنٹ اینڈ انالیسس کیا جاتا ہے اور ایولیویشن بیفور اسٹارٹنگ دا پروجیکٹ، اور پہلے سے ہی ہم کوشش کر دیتے ہیں کہ اس کو ایولیویشن کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے بیفور ٹائم کی کون سے پرابلم ہے. فیزیبلٹی ہم چیک کر لیتے ہیں، فیزیبلٹی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں، اور کانٹیکسٹ ایولیویشن بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا جس جگہ پر یہ پروجیکٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں پھر ہم جان لیتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. اور نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے اویلیبلٹی اسسمنٹ. اویلیبلٹی اسسمنٹ جو ہوتی ہے ٹو وٹ ایکسٹینٹ دا پروجیکٹ وڈ لینڈ اٹ سیلف ٹو دی ایولیویشن آفٹر اٹس کمپلیشن، تو کس حد تک جو ہمارا ہے کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی ہمارا پروجیکٹ چل سکتا ہے، تو یہ بھی ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں. واٹ ٹائپ آف ڈیٹا ول بی اویلیبل فار دا ایولیویشن، کون سی قسم کا ڈیٹا ہے جو ہمیں چاہیے ہے ایولیویشن کے لیے. اینڈ ہو ول کلیکٹ ڈیٹا، کون اس کو کلیکٹ کرے گا. اینڈ ہاؤ ول ہی شی کلیکٹ ڈیٹا، کیسے کریں گے. اینڈ وڈ اٹ بی ورتھ وائل ٹو ایویلویٹ، کیا ہمارے لیے یہ فائدہ مند بھی ہوگا. اینڈ کاسٹ بینیفٹ انالیسز آف دی پروسیس، اور پھر ہم کاسٹ بینیفٹ پروسیس بھی دیکھتے ہیں کہ کاسٹ کتنی ہے اور بینیفٹ کتنا ہے، ٹوٹل پروسیس کا ہم جائزہ لیتے ہیں. اور پھر ہے فارمیٹیو ایولیویشن، یعنی کہ ڈیورنگ دا پروسیس ہم جو پروجیکٹ کی جو پروسیڈنگ ہو رہی ہوگی اس کو ہم چیک کریں گے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فارمیٹیو ایولیوشن. ججنگ دا یوزفلنس آف دا پروجیکٹ ڈیورنگ دا امپلیمنٹیشن ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ آر دی تھنگس گوئنگ آن، تو امپلیمنٹیشن کے دوران جب ہم چیک کریں گے دیٹ از کالڈ فارمیٹیو. اینڈ اٹ گیوز دا یوزفل انفارمیشن فار سوٹیبل ایکشن ان ٹائم، اینڈ وقت اس کو ہم وقت پر اس کے فیصلے ہم لے سکتے ہیں. بٹ اٹس اے ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی اینڈ مے بی ٹو ارلی ٹو فور سی اینڈ ایویلویٹ دا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمس، تو یہ بہت جلدی ہم لوگ کر لیتے ہیں، تو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمس کو ہم پہلے سے جان لیتے ہیں. تو یہ والی ایکٹیویٹی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے کہ ہم لوگ کس حد تک اپنے پروجیکٹ کو کامیاب بنائیں گے. اینڈ فیمیلز آر مور ایکسپرٹ ان فارمیٹیو ایولیوشن، یہ بھی کوئی ریسرچ ہے کہ فیمیل جو ہیں فارمیٹیو ایولیوشن میں زیادہ ماہر ہوتی ہیں. پھر ہے جناب سمیٹیو ایولیوشن، تو سمیٹیو ایولیوشن کی اگر ہم بات کریں تو اسیسنگ دا یوزفلنس آف دا پروجیکٹ آفٹر اٹس کمپلیشن، کہ ہم اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد بھی اس کی یوزفلنس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک ہمارے لیے مفید ہے. اٹ گیوز یوزفل انفارمیشن ان دا فائنل فارم، اور اس کو فائنلی ہم اس کو شیپ دیتے ہیں. اینڈ مے بی یوزڈ فار دا نیکسٹ سائیکل فار دی پروجیکٹ، اور اگلے پروجیکٹ کے لیے سائیکل کے لیے بھی ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں. بٹ اٹ مے بی ٹو لیٹ ٹو ڈیفر ایولیوشن ٹل پروجیکٹ کمپلیشن ہو، تو سم ٹائم ہم اس میں لیٹ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں ہم ایولیوشن جو پروجیکٹ کی کریں گے اس کی کمپلیشن بھی نہیں کر سکتے، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اور پھر ہے جناب پروجیکٹ مانیٹرنگ، اینڈ دس از آلسو اے ٹائپ آف ایولیوشن کیریڈ آن ڈیورنگ دی پروجیکٹ امپلیمنٹیشن، اور یہ بھی ہے کہ پروجیکٹ کی جو ایولیوشن بھی ہم کرتے ہیں ساتھ ساتھ میں
پروجیکٹ کی امپلیمنٹیشن بھی کرتے ہیں. اینڈ اٹ پرٹینس ٹو کلیکشن آف انفارمیشن اباؤٹ امپلیمنٹیشن آف دا پروجیکٹ ایکٹیویٹیز, اور ہم پروجیکٹ کی ایکٹیویٹیز بھی ساتھ ساتھ چلاتے ہیں. انشورنگ دی سپلائی آف ان پٹ اینڈ ایز پر شیڈول, اور پروجیکٹ کی ان پٹ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح شیڈول ہوتا ہے اس طرح کے مطابق ہم چلتے ہیں. اینڈ اٹ یوزز ڈفرنٹ ٹائپس آف پرفارماز فار مانیٹرنگ دی نیڈڈ ان پٹس, اور اس میں مختلف قسم کے پرفارمر بھی یوز کیے جاتے ہیں تاکہ ان پٹ کا زیادہ لیا جا سکے. اینڈ اٹ مے بی ڈن بائی دا انٹرنل مینجمنٹ آف دی پروجیکٹ اینڈ آر سم ایکسٹرنل اتھارٹی, تو کچھ انٹرنل یا کچھ ایکسٹرنل اتھارٹی کی وجہ سے بھی یہ پروجیکٹ چلائے جاتے ہیں. بٹ اٹ ریکوائرس کنٹینیوس اپڈیٹنگ آف دا پروجیکٹ اسٹیٹس, تو ہمیں ایک کنٹینیوس قسم کا اپڈیٹنگ چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہمارا سموتھلی پروجیکٹ چلتا رہے. اینڈ ریکوائرس اے کوئک سپلائی آف ان پٹس ایکشنز فرام دی مینجمنٹ, اور ہمیں فوری طور پر رد عمل چاہیے ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ایکشنز ہمارے ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں, تو مینجمنٹ ہمیں بتائے گی آپ کس طرف جا رہے ہیں. تو بڑا اہم فنکشن تھا پروجیکٹ مانیٹرنگ کا, اور اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ پروجیکٹ مانیٹرنگ کس حد تک ٹھیک ہو رہی ہے. ایولیوشن آف دی ایولیوشن, جی میٹا ایولیوشن ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایولیوٹ کیا پھر ایولیوٹ کیا. اینڈ سیکنڈری ایولیوشن, میٹا ایولیوشن یا ایولیوشن آڈٹ یا یوٹیلائزیشن ایولیوشن, یہ چاروں نام ہیں اسی چیز کے, ایولیوشن آف ایولیوشن کے, اور کہ ہم لوگ سیکنڈری ایولیوشن کر سکتے ہیں, میٹا کر سکتے ہیں, آڈٹ کر سکتے ہیں, اور یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں. اسیسز دا ویلیڈیٹی آف دی سمیٹیو ایولیوشن, تو سمیٹیو ایولیوشن کی ہم اسیسنگ کر سکتے ہیں. مے انکلوڈ دا فالوئنگ پبلک کرٹیسزم, کمٹمنٹس فرام دی پروفیشنلز, انالیسز آف دا ایولیوشن رپورٹ, ویلیڈیٹی آف دا ایولیوشن ڈیزائن, جینوئننیس آف دی سورسز آف ڈیٹا, اینڈ ری انالیسز آف دا اوریجنل ڈیٹا. تو یہ بہت سارے اسٹیپس ہیں جو ہم کریں گے. نمبر 1, اسیسنگ دا ویلیڈیٹی آف دی سمیٹیو ایولیوشن. ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ ایکسٹینٹ ٹو وچ وی میئر دا تھنگس, کہ جو کچھ ہم میئر کرنا چاہتے تھے, جو ہمارے آبجیکٹیو سے, کیا وہ اچیو ہوئے سمیٹیو میں یا نہیں ہوئے. پھر ہم دیکھیں گے پبلک کرٹیسزم, لوگوں کی کیا رائے ہے کہ ہمارا پروجیکٹ کس طرف جا رہا ہے. اور پھر کمنٹس فرام دا پروفیشنل, جو ایکسپرٹس لوگ ہیں ٹیکنیکلی, وہ بھی جا کے دیکھیں گے پروجیکٹ کے حوالے سے کیا اس کی پرفارمنس ہے. انالیسز آف دا ایولیوشن رپورٹ اینڈ ویلیڈیٹی آف دی ایولیوشن ڈیزائن, ڈیزائن کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کس حد تک ہمارا کامیاب ہے. اور اسی طرح جینوئننیس آف دا سورسز آف ڈیٹا, کہ جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں کیا اس کی جینوئننیس ہے, کیا وہ فیک تو نہیں ہے. اور اسی طرح ری انالیسز کریں گے تمام ڈیٹا کی, اوریجنل ڈیٹا کی, اور پھر ہم آگے چلیں گے. کنڈیشنز فار دی اوپن ایولیوشن سسٹم, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جناب مینیجریل کمٹمنٹ ٹو ورڈز امپرومنٹ, کہ جو مینیجر ہوتے ہیں اس کی کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہی پروجیکٹ کو امپروو کرنے کے لیے بہت اہم رول پلے کرتی ہے. اور انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف دا ٹائم, منی اینڈ انرجی, تو ہماری جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے فائنینشیلی بھی ہو سکتی ہے, ٹائم کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, اور انرجی کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. ولنگنیس ٹو بی اوپن بائی آل کنسرنڈ, اور تمام جو اس کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے, وہ بھی کیا ولنگ ہیں آپ کے اس کام کے لیے. اینڈ آرگنائزیشنل بلیفس ان دا اوپننیس, اور جو آرگنائزیشن ہے تو ان کے جو بلیفس ہیں کیا اوپننیس کے لیے ہیں یا نہیں ہیں. اینڈ بلیو دیٹ پروجیکٹ امپرومنٹ ول کنٹریبیوٹ ٹوورڈز دا اوور آل ڈیولپمنٹ, تو کیا جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی پروجیکٹ کے وجہ سے, وہ بھی ہم چیک کریں گے. ڈیزائننگ ایولیوشن اسٹڈی, تو ہم ایولیوشن اسٹڈی کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اٹ مسٹ کلیئرلی مینشن دا فالوئنگ دا میجر آبجیکٹیوز, کہ ہمارے جو کورس ہے یا ہماری جو پروجیکٹ ہے اس کے میجر آبجیکٹیوز کون سے ہیں اس کو مینشن کرنا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. اینڈ ہو ٹو ایویلویٹ انٹرنل ایکسٹرنل اور واٹ, اور ایولیوشن کس طرح سے ہوگی, کون کرے گا, ٹائپ کون سی یوز کریں گے, انٹرنل کریں گے یا ایکسٹرنل, یہ بھی فیصلے پہلے کیے جائیں گے. اور ایولیوشن آف ٹریننگ اینڈ اورینٹیشن, تو ٹیم کی ٹریننگ بھی کی جائے گی جنہوں نے ایولیوشن کرنی ہوگی. اور پھر کلیئرٹی ان دا رولز اینڈ رسپانسبلٹیز, وہ بھی لائی جائیں گی. لمیٹیشن آف دا اسٹڈی, وہ بھی دیکھی جائیں گی. ٹائم فریم اینڈ ایریاز آف ایکٹیویٹیز, فار ایگزامپل دا فوڈ کمیٹی, اور اسی طرح جو ٹائم فریم ہے اس کو بھی ہم چیک کریں گے. ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو ہم ایریاز آف ایکٹیویٹیز کو چیک کریں گے. سورسز آف دا ویلڈ اینڈ ریلائبل ڈیٹا کو بھی ہم دیکھیں گے. اینڈ سیمپلنگ ٹیکنیکس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور ٹیم کوآرڈینیشن کو ضرور دیکھیں گے.
ہو، ہوم، وین، ویئر، اور کہ ٹیم جو کوآرڈینیشن ہے کون چلائے گا، کیسے چلائے گا، کس طرح سے چلائے گی، کہاں سے چلائی جائے گی. تو اس طرح انسٹرومنٹس فار دا ڈیٹا کلیکشن ود رسپیکٹ ٹو دا سورسز ایٹسٹرا، اور جو انسٹرومنٹ ہوں گے ڈیٹا کلیکشن کے اس کو بھی ہم سورسز کے حوالے سے دیکھیں گے، ڈیٹا انالیسس کریں گے ایٹسٹرا، ہو اینڈ ہاؤ، ویئر اینڈ وین، کہ کیسے کون اور کب کرے گا کام. تو ڈیٹا انالیسس کا یہ بھی ہم چیک کریں گے. ڈیزائننگ دا ایولیوشن اسٹڈی، یوز آف کریکٹ اسٹیٹسٹکس فار دا انالیسس. تو کریکٹ اسٹیٹسٹک کو ہم یوز کریں گے، اپنی ڈیزائننگ کریں گے ایولیوشن کی. اینڈ ویئر ٹو اپلائی دا فائنڈنگس، اور پھر اپنے فائنڈنگس کو دیکھیں کہاں ہم نے لے کے جانا ہے. ریکمنڈیشنز ان دا آپریشنل ٹرمز، اور جو ہماری آپریشن ٹرمز ہیں ان کو ہم ریکمنڈیشن ان کی دیکھیں گے. اور مے آلسو کوشچن دا ویری جسٹیفیکیشن فار دا پروجیکٹ، اور یہ بھی دیکھیں کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے کیا اس میں کوئی ایسا ایشو تو نہیں ہے کہ اس کی جو سگنیفیکینس ہے وہ بھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنی ہے، کس حد تک ویریبل ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن وہی اس کی سگنیفیکینس بن جائے گی. اور کنٹریبیوٹنگ آرگنائزیشن پرسنس پروفیشنلز ایٹسٹرا، تو جو بھی اس میں آرگنائزیشنز ہیں، پرسنز ہیں، پروفیشنل حصہ لے رہے ہیں، تمام کی کنٹریبیوشن کو ہم دیکھیں گے. اور پھر اس کے ریفرنسز جو آپ کا مٹیریل ڈیولپمنٹ ہوگا، اور اس طرح مانیٹرنگ اینڈ میکانزم فار دی ہول پروسیس. تو اوور آل بھی ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو میکانزم ہے کیا وہ تمام پروسیس کو ڈیل کر رہا ہے، کیا تمام پروسیسز جو اس میں ہو رہے ہیں تمام کو بیان کیے گئے. ڈیزیمنیشن آف دا رپورٹ، اور رپورٹ پبلش کرائیں گے. اینڈ چیک لسٹ آف دا مانیٹرنگ آف دا ڈفرنٹ اسٹیجز، اور اسی طرح جو مانیٹرنگ کریں گے اس کو ڈفرنٹ اسٹیجز پر چیک آؤٹ بھی کرتے رہیں گے. پھر ہے جناب آئیڈینٹیفیکیشن آف دا کی پرفارمنس انڈیکیشنس، اور جو ہم کی ایریاز ہیں کہ جن چیزوں کو ہم نے موسٹ امپورٹنٹلی دماغ میں رکھنا ہے، پھر اس کو چیک کرنا ہے کہ ریلیٹ ایچ آبجیکٹو ٹو دی کے پی آئیز، کہ تمام آبجیکٹوز کو ہم دیکھیں گے، ساتھ رکھیں گے کیا وہ ریلیٹ کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے. مینشن دا میئرنگ انسٹرومنٹس، آپ کون سے انسٹرومنٹ سے چیزوں کو میئر کریں گے. کانٹیکسٹ آف میئرنگ دا کے پی آئیز، فار ایگزامپل آر یو ایم ایف ایٹسٹرا. تو جو آپ کے جو کانٹیکسٹ ہوگا وہ کون ہوگا، کون سے کام کریں گے، رورل اربن ہے، میل فیمیل ہے، جینڈر ہے. تو یہ جو آر یو ہے رورل اربن ہے، اور یہ جو ایم ایف ہے میل فیمیل، تو جینڈر کو بھی دیکھیں گے، اور سٹی ایریا ہے کو لوکیشن کیا ہے، کانٹیکسٹ کے والے سے تمام چیزیں دیکھیں گے. کوانٹیٹیو اینڈ کوالٹیٹیو آسپیکٹس آف دا آؤٹ پٹ، اور دونوں طرح کے تجزیے کریں گے، کوانٹیٹیو بھی اور کوالٹیٹیو بھی. پروجیکٹ آؤٹ کمز امپیکٹ جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے. میجرمنٹ آف ڈفرنٹ آسپیکٹس ہیو ڈفرنٹ ریکوائرمنٹس ایز انڈر پروجیکٹ آؤٹ کمز مور امیجیٹ ڈائریکٹ میجرمنٹ ایٹسٹرا. تو پروجیکٹ جو آؤٹ کم ہوتی ہے وہ زیادہ امیجیٹ ہوتی ہے، اور زیادہ اس کی اچھی میجرمنٹ ہوتی ہے، ڈائریکٹ میجرمنٹ ہوتی ہے. پروجیکٹ امپیکٹ جو ہوتا ہے ناٹ امیجیٹ اینڈ ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی، تو فوری طور پر نہیں ہوتا، اور ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی بناتی ہے، اس پر کافی وقت بھی لگ سکتا ہے آپ کا. پروجیکٹ ایولیوشن کی اگر ہم بات کریں تو ڈیزائننگ دا پروجیکٹ ایولیوشن، تو اس میں جس ساری ایکٹیویٹیز ہم کریں گے پروجیکٹ ایولیوشن کے حوالے سے، مثلا سروے بھی کریں گے، رسک مینجمنٹ بھی چیک کریں گے، ایفیشنسی چیک کریں گے، اسپیسیفک اور گولس کو چیک کریں گے، فوکس گروپس کو چیک کریں گے، اسٹیک ہولڈرس تمام کو ساتھ لے کے چلیں گے، اچیویبل آبجیکٹس کون سے ہیں، تمام امپرومنٹ کون سی کر سکتے ہیں، کاسٹ کتنی ہے، ڈائیورسفیکیشن کتنی ہے، تمام چیزوں کو ہم پروجیکٹ کے حوالے سے چیک کریں گے. اور پھر ہے جناب ایول اسٹڈی آف دا انڈسٹری ایجوکیشن ان اکیڈمک سیکنڈری اسکولز ان کینیا، کہ جی ایک اسٹڈی ہے اور کینیا میں کی گئی ہے. تو اس میں جو پلاننگ مینجمنٹ کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. 1960-70 اینڈ نیڈ فار دا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن کینیا. ٹیکنیکل اور ووکیشنل ہم دونوں طرح سے ہم دیکھتے ہیں. اور پھر 3 اسٹیپس ٹیکن بائی دا منسٹری آف ایجوکیشن ایز دا اسٹارٹ آف. تو 3 پوائنٹ کون سے ہیں؟ دا انڈسٹریلسٹ آرٹس امریکن اسکیم فار دا سیکنڈری اسکولس، کینیا سیکنڈری اسکول، دا کالجز سیکنڈری اسکول، ٹیکنیکل اس کی چیزیں ہم دیکھیں گے، اور ووکیشنلی ایجوکیشنل ٹریننگ ونگ کو دیکھیں گے، دا کینین انسٹیٹیوٹ آف دی ایجوکیشن فار دا کریکولر اینڈ دا ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل دیکھیں گے، فالوڈ بائی دا
introduction of technical and vocational subjects in the lower and upper secondary schools. Or in 1974, the number of secondary schools for the technical and vocational education extended from the 29 to 35 under the agreement of the Sweden for one, and the traditional education at EG and Swedish volunteers to set up equipment etc. in the workshops. And number 3, the renovation of workshops. اور نمبر 4 سیٹنگ اپ جو اس کی سپورٹ یونٹس ہوں گے وہ ہم کریں گے. تو یہ ڈفرینٹ جو اسٹڈی ہے ڈفرینٹ اس کے رزلٹس ہیں, تو ان کو دیکھ کے بھی ہم اپنے پروجیکٹس کے حوالے سے اپنی امپرومنٹ کر سکتے ہیں, ایولیوشن کے لیے مختلف طریقے سیکھ سکتے ہیں. بیک گراؤنڈ آف دا ایول اسٹڈی آف دا انڈسٹریل ایجوکیشن ان اکیڈمک سیکنڈری ایجوکیشن اسکول ان دا کینیا. سویڈش گورنمنٹ سپانسرڈ دا اسٹڈی. تو یہ سویڈش گورنمنٹ نے یہ اسٹڈی یعنی کہ یہ ریسرچ پروجیکٹ لانچ کیا, اس کو سپورٹ کیا, اور اس طریقے سے یہ پھر یونیورسٹی آف لندن فار انٹینسو اسٹڈی آف دا پروجیکٹ, اس نے یہ پروجیکٹ کو اسٹڈی کیا. اینڈ ٹیم آف برٹش سویڈش ایکسپرٹس ان دا فیلڈ اینڈ اسٹڈی آبجیکٹو فوکسڈ آن. تو ان کے جو اسٹڈی کرنے کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ کیا تھے, سکسیزفل جو مینجمنٹ ہوتی ہے اینڈ اٹس ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کون سے ہیں. پھر آئی ای کاسٹ کیا ہے, آئی ای فیوچر رول کیا ہے, فیوچر سویڈش ایڈ ٹو کینیا فار دا اکانومک گروتھ کیا ہے, سوشل ایکویلٹی کیا ہے, پولیٹیکل اینڈ اکانومیکل انڈیپینڈنس اینڈ ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ کیسی ہوئی ہے, اور اویلویشن پرٹینڈ ٹو دی فالوئنگ لوکیشن آف دا پروجیکٹ سکولز. تو لوکیشن کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں, کون سے سکول ہیں, کہاں پر واقع ہیں, اور میجر اسٹیپس ان دا ایول اسٹڈی جو ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ ذرا چیک کرتے ہیں. ڈاکومنٹری اسٹڈی آف دا آئی ای ایمس اینڈ آبجیکٹیو انالیسز آف دا کینیا ایئر ایجوکیشن سسٹم, ریویو آف انٹرنیشنل لٹریچر اینڈ سیمپل ٹریسڈ 1642 students of the year 1983 and 1994 from 35 schools and 15 of IE and 20 other secondary schools, and follow-up of students and 34 heads and teachers and 45 Swedish volunteers ہیں, ان کو بھی ہم نے شامل کیا ہے ساتھ ساتھ. اور نیکسٹ سلائڈ پر ہم چلتے ہیں جناب کہ میجر فائنڈنگ آف دا ایویلویشن اسٹڈی کیا ہے. جو اسٹڈی کی گئی ہے کینیا میں, اس کی جو میجر جو فائنڈنگز ہیں, ٹیچر فرام ادر نان آئی ای اسکولز ور مور کمیٹیڈ, اور آئی ای اینڈ اٹس اسکولز فاؤنڈ ٹو بی مور ڈیمانڈنگ اینڈ اٹس ٹائم کاسٹنگ, اینڈ آئی ای واز مور سارٹ آف بلینڈ آف ٹیکنیکل اینڈ جنرل سبجیکٹس, اینڈ آئی ڈڈ ناٹ ہیو مچ influence on the system, and equipment in the workshops was too advanced and less time spent on the activities in the school. تو یہ تمام جو ریکمنڈیشن تھی. اور پھر ٹریننگ آف ایولیوشن اینڈ ایولیونٹیز, ایولیویٹرز اور ایولیونٹیز کی حوالے سے جو ٹریننگ ہے وہ اس میں کیا ان کی چیزیں انہوں نے فائنڈ آؤٹ کی ہیں کہ ایولیوشن از اے ہائیلی ٹیکنیکل ایکٹیویٹی, ہینس ٹریننگ آف آل دا concerned is essential in the areas like the clarity of the purpose. سب سے پہلے ہمارا پرپس کیا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. frequent self evaluation ہونی چاہیے. analysis of the process product relationship ہونا چاہیے. comprehensive record and information system ہونا چاہیے. increasingly the intricate models اس کے اندر ہونے چاہیے. diagnosis of and prediction of problems, تو جو پرابلمس ڈائگنوز کرنے ہیں پریڈکٹ کرنے اس کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے. ملٹیپل سیٹس آف دی پروسیجر آف فار ایولیوشن, ڈفرینٹ جو پروسیجر ہیں وہ اڈاپٹ کیے جانے چاہیے. یہ اسکل دیے جانے چاہیے ایولیوٹرس کو اور ایولیوٹیز کی حوالے سے یہ پوائنٹس تھے. پھر پروجیکٹ ایولیوشن اسٹیپس کون سے ہیں, تو اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب ڈپینڈنگ آن دا نیچر آف دا پروجیکٹ اٹ انوالوز ڈیسیجن اباؤٹ دا فالوئنگ. نمبر 1 آبجیکٹیوز آف ایولیویشن, یہ پہلی چیز ہے, یہ کلیئر ہونے چاہیے. اور نمبر 2 ہے ڈیولپنگ دا ڈیٹیلڈ کرائٹیریا اسکیل. نمبر 3 پرفارمنس انڈیکیٹرز ہونے چاہیے. نمبر 4 سیمپل سلیکشن ہونی چاہیے. کوانٹیٹیو آؤٹ پٹس ہونی چاہیے. انرولمنٹ ریشو ہونی چاہیے. پاس ریٹ, ریٹینشن ریٹ. تو یہ ایجوکیشن سسٹم کو ہم تمام حوالوں سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں. یہ اس کے میجر پوائنٹس ہیں کہ ہم کیسے کریں گے. نمبر 6 پر کوالٹیٹیو آؤٹ پٹ کیا ہیں, لرننگ ٹیک پلیس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, ایٹیٹیوڈنل چینجز آ رہی ہیں نہیں آ رہی, کوالٹی آف اسکلز ہیں یا نہیں ہیں. پھر پرسنل پرفارمنسز کون سی ہیں, انسٹرومنٹس ڈیولپمنٹ اینڈ پائلٹنگ کیسے ہو رہی ہے, آبزرویشن شیٹ کیسے بنائی جا رہی ہیں, کوشچنیئرز, انٹرویو, شیڈول, ٹیسٹ, اسٹڈی آف ڈاکومنٹس, یہ تمام چیزیں کیپ ان مائنڈ کریں گے.
اینڈ کاسٹ انالیسس فرام دا ڈفرینٹ اینگلس اینڈ ڈیٹا انالیسس بھی ہم لوگ کریں گے اور پھر ہم اپنی رائے دیں گے. پھر جو ہے ٹرینڈس ہم دیکھتے ہیں کہ ایولیوشن میں کون سے چل رہے ہیں آج کل. تو جوائنٹ پلاننگ فار ایولیوشن یعنی کہ مختلف اسٹیک ہولڈرز مل کے بھی پلاننگ کر سکتے ہیں ایولیوشن کی. کلیئرٹی آف دا پرپز وہی آبجیکٹیوز آ گئے. فریکوینٹ سیلف ایولیوشن انالیسز آف دا پروسیسز پروڈکٹ ریلیشن شپ comprehensive record for the information system, increasingly the intricate models, diagnosis and prediction of the problems, multiple sets of procedures for evaluation, and for example observation, meeting and discussion etc. and friendly atmosphere ہونے چاہیے. تو یہ لیٹسٹ ٹرینڈز ہیں ایولیوشن کرتے ہوئے, ان چیزوں کو کیپ ان مائنڈ کریں گے اور پھر ہم آگے چلیں گے. پھر ہم پرابلمس کون سے آ سکتے ہیں پروجیکٹ ایولیوشن کے حوالے سے. تو ویری ڈیفیکلٹ ٹو کیپ ٹریک آف آل ٹائپس آف کاسٹ, کہ جتنی بھی کاسٹ آتی ہے ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے. تو کاسٹ کیپ ان مائنڈ کہ آپ کے پاس بجٹ کیا ہے اس کے مطابق کاسٹ کریں گے. اینڈ نان کمپائلیشن آف ڈیٹا ڈیورنگ دا امپلیمنٹیشن, تو جو ڈیٹا ایسا ہے جو کمپائل نہیں ہو سکتا اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی, یہ بڑا پرابلم ہے. کوانٹیفائنگ دا کاسٹ ایزی بٹ بینیفٹس آ پرابلم, اور جو ایزی ہیں ان کو ہم پرابلم کو بینیفٹس لے سکتے ہیں. ہیومن بیہیویئر پرابلم, ہیومنس کو بھی ساتھ چلانا ہے, انہوں نے سارے ٹارگیٹ اچیو کرنے ہیں, تو یہ بھی بڑا ضروری ہے اور اس کو مینٹین کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. جنرلی ڈن ان ہری, تو اگر جلدی میں کام کریں گے تو پرابلم تو پیش آئیں گے. اینڈ نان ایگزسٹنس آف دا ریسرچ کلچر سے ہمارا ریسرچ بیس نہیں ہے تو ہم لوگ پہلے سے پرابلم نہیں جان پاتے. ان ایڈیکویٹ ٹریننگ آف دا پرسنل, تو اگر ہم ڈیولپمنٹ آف دا پرسنل تھرو ٹریننگ کریں گے تو ہمارے پروجیکٹس کی جو ریزلٹس ہیں بہتر آئیں گے. اینڈ جنرلی اور نامینل فائنینشیل پروویژن فار دا ایولیوشن, تو ہم لوگ اپنے ایولیوشن کے حوالے سے جو فائنینشیل اور نامینل لیول پر اس کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے, تو پھر ہم لوگ اپنی پروجیکٹ کو اچیومنٹ جو ہے پازیٹیولی کر سکیں گے. جی یہ ہمارا تھا آج کا چیپٹر پروجیکٹ ایولیوشن کے حوالے سے. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. تھینک یو فار آر لسننگ مائی چیپٹر نمبر 4, اور امید ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ کوشچن ہوں گے تو آپ بالکل آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کلیئر ہے آپ کو تو میں آپ کو ڈاؤن لوڈنگ کا آپشن دے دوں گا. بہت شکریہ.